बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम का आगाज सबसे बड़ी खबर के साथ कि ईरान की जानिब से आखिर किया क्या गया है। पहले ये कहा गया है कि हमने कलदम तंजीमों के जो ठिकाने थे बलूचिस्तान में उनको निशाना बनाया गया। एक रवाबित होने के बावजूद भी क्यों निशाना बनाया गया? पाकिस्तान की सोवरेनिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सेकेंडली, और अब ये कहा जा रहा है कि दैट वाज एक्सक्यूज ये बनाया जा रहा है कि ये गलती से ऐसा हुआ है। ये ह्यूमन एरर कहा जा सकता है, मैन्युफैक्चर एरर कहा जा सकता है। अब इस किस्म की वजाहतें आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बड़ा दो टोक अल्फाज में कहा गया है। ईरानी सफ़ीर जो कि पहले ही पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें कहा गया कि अब वापस आने की भी ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर भी से वापस बुला लिया है। पाकिस्तान के सिफारती सतह पर क्या आगे इकदामात होने चाहिए हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आगे चलकर आपसे बताएंगे कि आसिफ किरमानी जो कि बहुत टाइम तक मीडिया की हाईलाइट रहे हैं, अभी भी मीडिया में आते हैं तो बड़े खुलकर पीएमएलएन को डिफेंड करते हैं, लेकिन अब उनके नाकदीन में शामिल है। अब वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ का जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया जो है ना, वो कुछ खो सा गया है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी जानिब इमरान खान, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है। कहते हैं जी वीगो डाला आता है, बंदे को उठाकर लेकर चला जाता है, फिर पता चलता है इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। लेकिन उनका कहना है कि प्लान सी अभी तैयार है और 8 फरवरी को सरप्राइज मिलेगा। ये तो पता चल ही जाएगा 8 फरवरी को। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के लास्ट में, इजराइल के हवाले से सऊदी अरब का ये कहना, सऊदी वजीर खारिजा का, कि हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन मशरूत क्या है कि मसला फ़लस्तीन हल होना चाहिए है। सच अ बिग रिमार्क्स और बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। डिटेल डिस्कशन इस पर होगी, लेकिन सबसे पहले बुखारी साहब, ईरान की जानिब से ईरान की हुदूद के अंदर जो कार्रवाई की गई है, चाहे वो एरर है, चाहे वो किसी कलदम तंजीम को निशाना बनाया गया है, जैसे इंडिया खुलकर दुश्मन है तो ईरान भी उसी सफ में खड़ा होने जा रहा है फिर पाकिस्तान के लिए। तो पहली बात तो यह है कि तबीयत में बहुत गुस्सा भी है और रंज भी है। गुस्सा इसलिए है कि पाकिस्तान की सरहद की तरफ कोई भी आंख उठा के देखे, कोई भी उसको बुरी नज़र से देखे, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वो चाहे कोई भी हो। एब्सोल्युटली। एक बात। दूसरी बात यह कि तबीयत में गुस्सा इसलिए है कि हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि ऐसा हमसाया जिसके लिए हमने हमेशा हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उनकी कॉज की हमने जो है वो हमायत की, और हमें उसका नतीजा क्या मिल रहा है। जितने भी जवाब पेश किए जा रहे हैं अब तक ईरानियन हुकूमत की तरफ से, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर का डिवोर्स में एक इंटरव्यू है फरीद ज़िक्रिया के साथ, वो कोई बात जिसको कहते हैं ना बन नहीं रही, कोई जवाब उनको नजर नहीं आ रहा कि इसकी जस्टिफिकेशन क्या हो सकती है। देखिए 50 दफा सोचती है कोई भी हुकूमत जो है अपने पड़ोसी की बॉर्डर को क्रॉस करते हुए। हमारे साथ उनके बेपनाह चैनल्स खुले हुए थे, उसके ऊपर शिकायत की जा सकती थी, उसके ऊपर एहतजाज रजिस्टर करवाया जा सकता था, लेकिन ये आपको इख्तियार किसने दिया है कि आप अपने मिसाइल और अपने ड्रोन जो हैं उनके साथ हमलावर हो जाएं पाकिस्तान के ऊपर? इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा सकती। बच्चे जो सर बहुत ही लेम एक्सक्यूज जो है उनकी तरफ से पेश किया जा रहा है कि जी वो एक तंजीम है, जैशुल अदल जी। और हैरत की बात यह है कि वो तंजीम है भी ईरानियन बलूचिस्तान में, यानी उनकी है। हमारा क्या लेना देना है उसके साथ? भाई आप हमारे मुल्क में कैसे दर कर रहे हैं, आपने कैसे जुर्रत की है? एक बात। दूसरी बात यह है कि इस तंजीम को चला रही हैं उनकी एक तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसको हम पासदारान कहते हैं, और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। इन्होंने एक जाली सी तंजीम घड़ी हुई है और उसका बयान एक झूठा सा जो है वो दिलवा के कोशिश की है उन्होंने कि इस मामले को ज़रा थोड़ा सा अंडर प्ले किया जाए। लेकिन पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है। पाकिस्तान इस किस्म की कोई वायलेशन अपनी एयर स्पेस की और अपने ज़मीनी जो बॉर्डर है उसकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ में नहीं आ रही कि ईरान के साथ अभी डिवोर्स में हमारे वज़ीर ख़ारिजा की, निगरान वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई है, उसके बाद हम 2-3 दिन पहले तक मशकें जारी हैं ईरान के साथ, ये सब कुछ हो रहा है और एकदम से ये देखिए पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल भी पहली दफ़ा नहीं हुआ है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। इससे पहले दरअंदाजी और दहशतगर्दी के वाक़यात में ईरान की सरजमीन पर रूनुमा हो रहे हैं। जनवरी 2023 में ज़िला पंजगोर में ईरानी सरहद के बाहर ईरान की जानिब दहशत गर्दाना सरगर्मी के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, जबकि अप्रैल 2023 में ईरान की तरफ से दहशत गर्दों ने कीच में पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला किया। तो ये नहीं कह सकते वो कि ये जनाब गलती से पहली दफ़ा हमसे कोई गलती हो गई है। ये तो यानी जिसको कहना चाहिए जारी है वो सारा कुछ जो माजी में हमने देखा है। हमने पहले थोड़ा सा मेरे ख्याल से बर्दाश्त से काम लिया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी फ़ौज ने जिस तरह से रिएक्ट किया है
اور جس طرح سے ہماری فارن آفس نے ریجیکٹ کیا ہے میرا یعنی ریئیکٹ کیا ہے وہ میرے خیال سے ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک غیر مند قوم کی ترجمانی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب ایران صاحب ذرا خیال رکھیں, we have the right to reply. We have the right to reply because what you have done is violation of international charter. اور جتنے بھی دنیا میں کنونشنز ہیں ان سب کی یہ خلاف ورزی ہے اور اس کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایک سچویشن ہے. دوسری سچویشن میں پاکستان کا آلموسٹ پھر اپنے تمام نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ تو مسئلہ کھڑا ہو گیا نا. افغانستان کے ساتھ آلریڈی ہے, انڈیا تو کھلم کھلا دشمن ہے, اب ایران کے ساتھ بھی ہمارا مسئلہ ہو گیا. دیکھیے میں ایک بات عرض کروں اس حوالے سے کہ ایران ایک طرح سے سینکشنز کے بعد سے لینڈ لاک کنٹری ہے. جی بالکل ہے. ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا جس وقت میں ہم نے ان کو نہ صرف کھانے پینے کی چیزیں, چاول, کیا چیز ہے جو ہم نے نہیں دی ان کو دی ہے بالکل, اور اس کا ہمیں صلہ ہے. میرے خیال سے تھوڑا سا اس کے اوپر اور زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ جو ایکشنز حکومت پاکستان نے اب تک لیے ہیں اس کے نتیجے میں ایران میں پاکستان کے سفیر ٹیپو صاحب جو ہیں انہوں نے آلریڈی تہران چھوڑ دیا اور وہ قطر پہنچنے والے ہیں یا شاید پہنچ گئے ہوں گے اور کل وہ وہاں سے اسلام آباد آ جائیں گے واپس اپنے. دوسری بات یہ کہ چابہار ایک بندرگاہ ہے ایران کی, وہاں پر جو کسٹم کا پاکستانی عملہ متعین تھا انہوں نے بھی اپنا وہاں سے کام چھوڑ کر وہ واپس وطن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. میرے خیال سے جتنے بھی اقدام اس حوالے سے کیے جائیں وہ کم ہیں, اور میں تو یہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں کہ ہمیں ملیٹریلی اس کا جواب دینا چاہیے, جس کا اندیا تو دے دیا ہے ہماری جو عسکری قیادت ہے یا ہماری جو ڈپلومیٹک کورز ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ we have the right of reply and obviously we will choose the time of our own choice. کیونکہ ہندوستان نے بھی تو حرکت کی تھی نا, اگر آپ کو یاد ہو سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کیا تھا, بالکل ایسے ہی. جو جواب ہم نے ان کو دیا ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. یہاں جہاز گرانے پر بات ختم نہیں ہوئی تھی. the next 2 days later we entered into the Indian territory and we targeted them and told them کہ جناب یہ ہماری اس وقت ہٹ لسٹ پر ہیں آپ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو حرکت ہے نا بلوچستان کے حوالے سے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. مجھے بتائیے کہاں سے آیا تھا کلبھوشن؟ تو کیا ہم یہ ایزیوم کرنے میں غلط ہیں کہ آپ بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ کلبھوشن کا پکڑا جانا جو ایک ایکٹیو سروس کا بندہ تھا, نیوی کا آفیسر تھا وہ, اور اس نے جس طرح کے کنفیشنز کیے ہیں وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے بہت کافی ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کو تو چھوڑ دیجئے, وہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے. میرے خیال سے ایران نے اپنے ساتھ بہت زیادتی کر لی ہے, اس لیے کہ اب انہیں ہم سے کوئی خیر کی توقع رکھنی نہیں چاہیے, کیونکہ جو ان کا عمل ہے وہ اس کا متقاضی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جی انہوں نے جواز پیش کرنے کی یہ بھی کوشش کی کہ جی ہم نے تو عراق میں بھی جو اسرائیل کے ٹھکانے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے, ہم نے سیریا میں بھی اٹیک کیا ہے جی کل کیا, اور وہ کہتے ہیں جی وہاں پر وہ داعش تھی. اسی طرح سے انہوں نے یہ جواز گھڑ لیا ہے. میرے خیال سے اگر ہم تھوڑا سا تفصیل میں جائیں تو یہ جو تنظیم ہے اس کے پیچھے یہی جو 2 نام میں نے لیے تھے آپ کے سامنے, ایک جو IRGC ہے اور دوسری جو موئز ہے which is their intelligence agency, یہ دونوں اس کے پیچھے ہیں, وہی اس کو چلا رہی ہیں. بات ہوگی after this break. ویلکم بیک. ایران کی اس کارروائی میں پاکستان میں جو گراس روٹ لیول کے اوپر غصہ ہے جی وہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. میں بالکل اس کا حامی ہوں کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ ہم ان کے اس عمل کو خاموشی سے برداشت کر جائیں. میرے خیال سے پاکستان کو یہ بھی چاہیے کہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی جا کے دستک دیں کہ یہ دیکھیے جناب کیا ہو رہا ہے, تاکہ جب ہم ایکٹ کریں تو سب کو پتا ہو کہ ہم نے اپنا کیس جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے رکھ دیا تھا عالمی فورم ایک پہ. بات جی اب ایران کو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ وہ ہماری جو حمایت ان کو حاصل تھی ہر مشکل وقت میں جی وہ تو گئی بھاڑ میں, وہ تو بھاڑ میں گئی نا جی, کیونکہ اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا, الٹا ہم پر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے. لیکن سر ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے فلسطین والا, لیکن میں چاہوں گی تھوڑا سا اس کو بھی آپ ڈسکس کریں کہ اس ٹائم پر جب ہم ایک ملک کے خلاف تمام مسلم ممالک کو اکٹھے ہونا چاہیے, ایران ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو کہ بہت بڑا حمایتی ہے فلسطین والوں کا بھی. دیکھیے 2-3 باتیں اور اس حوالے سے عرض کر دیں.
ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر کچھ تنظیمات ایسی ماضی میں رہی ہیں جی جو ایران کے ساتھ یعنی آپ سیکٹیرین کہہ لیجیے گا، آپ مذہبی کے لیے اختلافات رکھتی تھی. جی وہ بہت طاقتور تنظیمیں تھیں. ان کو پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن کر کے جس مشکل سے ختم کیا یا اس کو روکا یا اس کو یعنی مٹا دیا، اس کو ختم کر دیا. ہمارا تو احسان مند ہونا چاہیے تھا ایران کو. مجھے تو اس بات کے اوپر بہت حیرت ہے کہ کون تھے ان کے ایڈوائزر، کن کے کہنے پر انہوں نے یہ اتنا بڑا قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بیان جاری کروایا گیا ہے جیش العدل کی طرف سے، obviously وہی جو انٹیلیجنس ایجنسی اور پاسداران جو اس کے پیچھے ہیں، انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک بیان جو ہے وہ جاری کروایا ہے جو کہ جعلی ہے، جس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. تو کہنا یہ ہے کہ ہم صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہے. میرے خیال سے انکمبنٹ ڈیوٹی ہے پاکستان آرمی کی اور پاکستان کی حکومت کی اور پاکستان کے فورن آفس کی کہ ہماری سپیس کی، ہماری زمینی سرحدوں کی اگر کسی نے وائلیشن کی ہے تو ہی شوڈ ناٹ گو انپنشڈ. ایبسلیوٹلی. اور رسپانس بھی ایسا تھا، چائنا نے انٹروین کیا ہے. انہوں نے کہا جی چائنا جو ہے وہ چونکہ چائنا کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، ہمارا تو خیر وہ درینہ دوست ہے ہی، تو ان کی خواہش یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا مطلب ہے دیکھ بھال کے چلنا چاہیے. معاملے کو بھڑکانے کی بجائے یا آگ دکھانے کی بجائے اس کو جو ہے وہ آسان طریقے سے حل کر لینا چاہیے. دیکھیں ایک دوست ملک سے آپ یہی توقع رکھ سکتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ایکٹ ایسا ہے کہ اس ایکٹ میں صرف سافٹ ڈپلومیٹک زبان کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کے دروازے پہ تیر برسائے اس کا جواب آپ باتوں سے نہیں دے سکتے، آپ کو تیر چلانا ہوگا. میں یہ اپنے جذبات کی ترجمانی تو کر ہی رہا ہوں، لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ گراس روٹ لیول پر ہر شخص جو ہے وہ اسی طرح سے سوچ رہا ہوگا. بخاری صاحب، لیکن آپ چونکہ ایک بہت عرصے سے ان سارے مناظر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے اس قسم کا ری ایکشن، اگر میں پوچھنا چاہوں کہ کوئی پالیسی انہوں نے ایسی بنائی ہے کہ انہوں نے اپنے مسلم ممالک کے اوپر ہی ٹارگٹ کرنا ہے، عراق پر، اردن پر، پاکستان پر، یا مطلب کیا سوچ کے ایسا کیا گیا؟ اگر یہ پالیسی ہے تو انتہائی احمقانہ ہے اور بہت بڑی حماقت کی ہے انہوں نے. آپ اپنے دوستوں میں اضافہ کرتے ہیں، آپ اپنے دشمنوں میں اضافہ نہیں کرتے ہیں. اور جب میرا گھر محفوظ نہیں ہے تو جس کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے اس کا گھر بھی محفوظ نہیں رہنا چاہیے. یہ تو ایک میں انسانی لیول پہ بھی کہہ رہا ہوں اور حکومتی لیول پہ بھی میرا مشورہ یہی ہے. What could be the origin؟ آپ اگر اس پوری حصے کو انالائز کریں، یہ جو کچھ ہوا ہے، origin کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس کو اگر آپ تو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ کے حوالے سے ارد گرد کے ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے ایران اس میں ملوث ہے. آپ کو پتہ ہے ایران حوثی جو لوگ ہیں یمن کے، ان کو سپورٹ کرتا ہے. انہوں نے انٹرنیشنل واٹرز کے اندر جو ہے جہازوں کو چیلنج کیا ہے. اس کا ایک تو انٹرنیشنل آسپیکٹ ہے کہ اس وقت کس نے کیا کوشش کی ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ چیزیں زیادہ دیر چھپتی نہیں ہیں کہ یہ ٹریگر کہاں سے ہوا ہے. لیکن مجھے عقل و دانش پر بہت تحفظات ہیں ایرانین لیڈرشپ کی، جنہوں نے ایک ایسے ریلائبل، فرینڈلی اور جس کے ساتھ تعلقات آپ کے ایک دو دن پر نہیں ہے، صدیوں تو خیر بہت بڑی بات ہوگی لیکن دہائیوں پر مشتمل ہے، ان کے ساتھ اس قسم کا اقدام جو ہے وہ میرے خیال سے عقل سے وہاں کی لیڈرشپ ابھی اپڈیٹس یہ آ رہی ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں کہ ہم بالکل اپنے اس بات پر قائم ہیں، ہم نے ریٹیلیٹ کیا ہے، ہم نے انٹروین کی ہے، اور اس کے بعد ہم نے جو ایران کے خلاف تنظیمیں کام کری تھی پاکستان میں، ہم نے ان کے خلاف یہ اقدام اٹھایا اور آگے بھی اٹھائیں گے. تو پاکستان کا جواب، میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. جب اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے تو آپ جس ملک میں وہ عناصر موجود ہیں اس ملک سے رابطہ کرتے ہیں، اس کی انٹیلیجنس ایجنسی سے، اس کی عسکری قیادت سے، اس کی ڈپلومیٹک قیادت سے آپ بات چیت کرتے ہیں. آپ آنکھیں بند کر کے میزائل اور ڈرون تھوڑی داغنے لگ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس بیان میں بھی کوئی جان نہیں ہے اور نہ ہی ایران کے پاس کوئی فیس ہے ٹو جسٹیفائی دس ایکٹ آف ایگریشن، دس وائلنٹ ایکٹ. اس کا کوئی جواز جو ہے وہ پلازیبل نہیں ہے. اور انٹرنیشنل فورم پہ جس کا آپ نے ہائی لائٹ کیا، پاکستان کہاں کہاں اس چیز کو دیکھیں، یونائٹڈ نیشن از دیئر، آرگنائزیشن آف اسلامک یونٹ، OIC میں کر سکتے ہیں، ہاں وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس وہ موجود ہے. ہمیں ہر دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس معاملے کو صرف بات چیت کی نظر کر دیں. ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کر کے
ایسی جرت کو جو کی ہے ایران نے اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. unless we will make it an example, ہمارے پڑوسیوں میں سے کوئی بھی یہ دوبارہ کرے گا. پیپر ورک ہونے کے ساتھ ساتھ آئی تھنک کہ ہمیں جو بالکل آن فیلڈ جو کام کرنے کی ضرورت ہے نا یہ بڑا ضروری ہے اور ایک نئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. لیکن سیاسی منظرنامے پر بات کریں گے عمران خان اور آصف کرمانی کے حوالے سے آفٹر دس بریک. اسٹے ود اس. جس دن باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی تھی اسی دن سے نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ ختم ہو گیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے بہت ہی قریبی ساتھی آصف کرمانی. بڑے بڑے سٹیٹمنٹس دیے ہیں. دوسری جانب عمران خان کہتے یہ نظر آتے ہیں, بانی چیئرمین پی ٹی آئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو میرے ساتھ 8 فروری کو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے, لیکن میرا پلان سی جو ہے وہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دن ہوگا کیا. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بڑے بڑے سٹیٹمنٹس دیے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. بخاری صاحب میں چاہوں گی کہ پہلے تو جو نون لیگ کی سینئر قیادت اتنا ناراض ہو رہی ہے نواز شریف کے تمام ڈیسیژنز پر, ان کو خود ادراک نہیں ہے اس چیز کا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے صاحب نہیں ہیں جنہوں نے زبان کھولی ہے. ہاں جی, اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ پارٹی کی سینئر قیادت جو ہے اس میں تحفظات ہیں اس حوالے سے کہ جس طریقے سے ٹکٹوں کی تقسیم کی گئی ہے, جس طریقے سے اس وقت پارٹی کو چلایا جا رہا ہے, اس لیے کہ 3 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے پارٹی. مانیں یا نہ مانیں آپ, نواز شریف کا اپنا ایک کراؤڈ ہے, شہباز شریف صاحب کے اپنے فالوورز ہیں, مریم نواز کے اپنے پسندیدہ لوگ ہیں. ہاں جی, تو ان تینوں کو ایک ساتھ ایک ٹکٹ سے تو آپ اوبلائج نہیں کر سکتے. اس لیے پارٹی کے اندر ریزرویشنز تو ہے, بات چیت بھی ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ بولے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو خاقان عباسی صاحب جو اتنے اہم تھے کہ ان کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا, جو اتنے اہم تھے کہ ان کو پارٹی کی صدارت بھی دینے کی ایک دفعہ بات چلی تھی. اس سے پہلے چودھری نثار علی, اس کا اگر ہم ذکر نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی. سب سے زیادہ اعتماد کے آدمی تھے نواز شریف صاحب کے, لیکن ان کی پالیسیوں سے وہ پریشان ہو کے اور پھر وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ اس اچانک یہ آگ کیوں بھڑکی ہے, سڈنلی اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے جو آئی پی پیز کو ٹکٹ دینے کا تجربہ انہوں نے کیا ہے. 2022 کے ضمنی الیکشن میں لے جاؤں گا آپ کو. یہ لاہور جس کو گڑھ کہا جاتا ہے, یہ پنجاب جو سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے مطلب ہے, سمجھیں کہ ان کے جیب میں ہیں یہ سیٹیں, وہاں سے 20 لوگوں نے الیکشن لڑا اور انہوں نے ٹکٹیں دے دی وہ تمام کی تمام ان منحرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو پارٹی چھوڑ کے آئے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ 15 سیٹیں لے اڑی پی ٹی آئی ہارڈ کور شہر سے اور ایسے علاقوں سے جن کو ان کا گھر سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیوں ہوا یہ تو ابھی میرا خیال ہے منظر عام پر آ چکی ہے بات, لیکن اب یہ وہی غلطی دہرانے جا رہے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 9 آدمیوں کو پہلے اور اب ایک 10ویں کی بھی باری آ رہی ہے, 10 لوگوں کو ایسے حلقوں سے ٹکٹ دی ہے جہاں پر نون لیگ کی ٹریڈیشنل کانسٹیٹوینسی تھی اور جہاں سے لوگ جو ہیں جیتے ہوئے تھے الیکشن اور وننگ کینڈیڈیٹس ہیں, جہاں سے بے پناہ مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. آپ دیکھ لیں دانیال عزیز کے ساتھ کیا ہوا ہے, آپ دیکھ لیجئے طلال چودھری کے ساتھ کیا ہوا ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دس, وہ آج کل ایک بڑی ٹرم چلی ہوئی ہے وہ شیر افضل مروت کے بقول کہ فلان چیز تو یہ ان کا بیانیہ بھی بڑھا, اور جو انہوں نے آصف کرمانی صاحب نے وہ کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, تو جو کچھ آوازیں اندر سے اٹھ رہی ہیں اس کا کیا تدارک ہے. اس کا یہی بات کر رہی ہوں کہ کیا ٹاپ لیڈرشپ کو پتہ نہیں ہوگا, ایسا تو نہیں ہے نا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, جب ہر کوئی ان سے جو ہے وہ بدزن ہوتا جا رہا ہے اور دور ہوتا جا رہا ہے اور وہ دور ہونے بھی دے رہے ہیں. دیکھیے انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ بہت سارے فیصلے ایسے کیے گئے جس میں باجوہ کی ایکسٹینشن کا تو انہوں نے ذکر کر دیا, اور بہت سارے فیصلے ایسے ہیں. محمد زبیر یاد ہے کیا کچھ کہہ کے گئے تھے. کریکٹ. اچھا ہاں, زبیر کا نام نہیں لیا ہم نے. زبیر جو اتنا اہم آدمی تھا کہ سپوکس پرسن تھا نواز شریف کا اور مریم نواز دونوں کا مل کے, اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے, ان کی داستان تک بھی نہیں ہے داستانوں میں. تو یہ جب پارٹیاں اس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہیں اپنے ہارڈ کور لوگوں کے ساتھ, تو اس کا نقصان انہیں الٹیمیٹلی اٹھانا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی یہ فیصلے ہوئے ہیں وہاں الیکشن کا نتیجہ بتائے گا, اس لیے کہ یہ توقع رکھنا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے وہ وہاں پی ٹی آئی کے فارمر منحرف ووٹ کرنے کے لیے گھر سے نکلے گا,
یہ بالکل اسی طرح کی خواہش ہے جس طرح پیپلز پارٹی اب سمجھتی ہے کہ لوگ والہانہ آ کے اور بخاری صاحب سمپل بات ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی وفاداریاں بدل سکتے ہیں، یہ سب نون لیگ میں آ کے نواز شریف کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس پر ڈسکشن نہیں ہوتی ہوگی؟ دیکھیے ڈسکشن، انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جب آپ اس نشے میں ہو نا کہ ہم جس کے گلے میں ٹکٹ ڈال دیں گے وہ جیت جائے گا، الیکشن تو ہمارا ہے، ہم تو حکومت بنانے جا رہے ہیں، حالانکہ بات چیت تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی اسی طرح کی کر رہی ہے، جب آپ یہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ الیکشن تو آپ نے جیت لیا، پھر جو نتیجہ سامنے آتا ہے نا اس کے بعد بیٹھ کے آپ آنکھوں میں انگلیاں مارتے ہیں اور منہ کے اوپر جو ہے وہ ٹیپ لگا لیتے ہیں، کچھ کہنے کے لیے آپ کے پاس پی ایم ایل این والے جو ہیں اتنی بڑی پرائز جو پے کر رہے ہیں اپنے تمام جو سینئر رہنما قیادت ہے اس کو ناراض کر کے آئی پی پی والوں کو ٹکٹ دے کر، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا کرنا بھی چاہیے؟ یہ بائی الیکشنز میں دے تو دیا، نہ صرف یہ کہ یہ اچھا اومن نہیں ہے بلکہ اس کا نتیجہ ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں وہ، ہاں ایگزیکٹلی، اس کے باوجود یہ غلطی کرنے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ ان کی مخالف پارٹیوں کو ملے گا۔ میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ جہاں جہاں آپ نے یہ ٹکٹ آئی پی پی کے بندوں کو دیا ہے وہاں سے مسلم لیگ نون تو خیر فارغ آپ نے خود ہی کر دی ہے، آئی پی پی بھی فارغ ہوگی، اور دوسری پارٹیاں جو وہاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہوں چاہے جو مرضی ہوں، جھنڈا تو ان کے پیچھے پی ٹی آئی کا ہی ہے نا، ان لوگوں کو بینیفٹ ملے گا اور پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا۔ پی ٹی آئی کی بات آپ کر رہے ہیں، آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ آصف کرمانی البتہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بیٹ کا نشان ضرور ملنا چاہیے۔ دیکھیے اس کے اوپر تو ہم نے بھی اپنے پروگراموں میں بہت دفعہ بات کی ہے کہ بیٹ کا نشان اگر آپ دے بھی دیتے تو کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی۔ یہ میرے خیال سے، اب یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو میں غلط تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے خیال سے اس فیصلے نے یعنی سیاسی طور کے اوپر لوگوں کے منہ کھولے ہیں اور بہت کچھ اس کے اوپر کہا جا رہا ہے اور کہا جاتا رہے گا۔ اب آ جائیں جناب، جس طرح میں نے کہا کہ وہ بیانیہ اسی طرح سے خان صاحب کا جیتنا جو ہے وہ گیا، اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ جس سے توقع یہ تھی، پی ٹی آئی پوری توقع کر رہی تھی کہ شاید ان کے حق میں فیصلہ آئے گا اور مہاتما خان کو اجازت مل جائے گی کہ وہ الیکشن لڑ لیں۔ اب تو بالکل آخری امید بھی دم توڑ گئی ہے، میرا نہیں خیال کہ اب کوئی امکان ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ الیکٹرل پروسیس کا حصہ بنیں گے جہاں تک ان کی ذات کا تعلق ہے۔ اب آ جائیں جناب، انہوں نے کچھ اور بھی باتیں کی ہیں، آج ان کی میڈیا سے پھر بات چیت ہوئی ہے۔ جی ہوئی ہے۔ وہ جو اوپن ٹرائل کی بحث تھی وہ صرف یہی تھی کہ ان کو موقع ملے وہ جرنلسٹوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں، انٹریکشن کرنے کا۔ آج بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، ان میں سے کچھ امپورٹنٹ ہے جس کا رسپونڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے سافٹ ویئر اپڈیٹ والی بات کریں، وہیں آ رہا ہوں میں۔ خان صاحب کو یاد دلانا بہت ضروری ہے کہ قبلہ 2014 سے لے کے اور 2018 کے الیکشن تک اور پھر 2018 سے لے کے 2023 کی آپ کی حکومت تک، 2022 تک کی حکومت تک میں کیا کیا کچھ ہوا، اگر ریکال کرنے بیٹھیں تو بہت سارے گھنٹے چاہیے ہوں گے بیان کرنے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیے کس مخالف سیاستدان کو جو کہ ورث نیم تھا آپ نے باہر چھوڑا؟ زرداری جیل میں، تالپور جیل میں، خورشید شاہ جیل میں، نواز جیل میں، بیٹی جیل میں، بھائی جیل میں، بھتیجا جیل میں، سعد رفیق جیل میں، میں نام لینے لگا، خواجہ آصف جیل میں، ہر کوئی تھا۔ تو یہ تو مکافات عمل ہے، آپ نے جو کچھ کیا تھا وہی کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے، اور یہ ہونا ہی تھا، یہ بالکل کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ توقع نہیں تھی، مجھے بالکل اس کی توقع تھی کہ جو گڑھا آپ کسی کے لیے کھودیں گے اس گڑھے میں آپ نے ایک دن خود گرنا ہے۔ میرے خیال سے خان صاحب اس وقت جو ہے وہ ریپینٹ کر رہے ہوں گے کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ بھی غلط تھا اور اب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اصل پتہ تو چلے گا آپ کو 8 فروری کو کہ کیا ہونا ہے، جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پلان سی ہے، پلان اے گیا، پلان بی گیا، اب پلان سی جو ہے ہم تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں، اس نے بھی جانا ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان کی پارٹی کے اندر ذرا دیکھیے کس طرح جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، وکلا ایک طرف ہیں، جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں وہ ایک طرف ہیں، جو سینئر قیادت ہے وہ ایک طرف ہے، جو مفرور ہیں وہ ایک طرف ہے، جو مقدمے بھگت رہے ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور لڑائی جاری ہے باقاعدہ آپس میں۔ اب تو تراک میں بات آ گئی ہے نا، شیر افضل مروت نے جو پٹائی کی ہے جناب حامد خان صاحب کی اور جناب رؤوف حسن صاحب کی جو بہت بڑے سپوکسمین بنتے ہیں اس پارٹی کے، یعنی باقاعدہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ میرے خیال سے انتظار کر لیتے ہیں کہ پلان سی کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ خان صاحب کو ایک بات اب بھولنی پڑے گی کہ ان کو دوبارہ اقتدار نصیب ہونے جا رہا ہے، جتنا مرضی بڑا ووٹ بینک ہو ان کا، ووٹ پڑھتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں لیڈروں کو، لوگ پڑھتے ہیں ان کو جو آ کے ان کے گھر پہ دستک دیتے ہیں کہ بھائی صاحب باہر آئیے ہمارے ساتھ چلیے ووٹ دیں۔ اگر آپ خواب دیکھنا شروع کر دیں کہ آپ کے خواب کے عین مطابق اگلے دن قوم اٹھے گی
اور جا کے وہ بیلٹ باکس بھر دے گی. نہ یہ پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ یہ اس دفعہ ہونے جا رہا ہے. موکل بھر سکتے ہیں, آپ موکلوں کو بھول گئے ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ بلاول بھٹو پر ضرور آئیں کہ وہ اب آصف زرداری بولے ہیں. کل آپ کہہ رہے تھے کہ اب بلاول کی پالیسی پیپلز پارٹی میں چلے گی, کوئکلی بریک کی طرف جانا, لیکن اس سے پہلے بلاول کا جلسہ, آصف زرداری, وزیر اعظم بلاول, دونوں ہی آصف زرداری صاحب بھی اور خود بلاول بھٹو بھی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ہم 300 یونٹ بجلی فری, آئی پی پی کا تنخواہیں ڈبل, اور یہ نعرے تو خان صاحب نے بھی لگائے تھے جو ایک ریولوشنری پارٹی لے کے آئے تھے بقول ان کے. تو اور انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا تھا کہ 200 میرے پاس ماہرین ہیں اکنامک, ٹرانسفارم کر دیں گے ہم پاکستان کو سوئٹزرلینڈ کی طرح سے. لیٹ اس ویٹ, لیٹ اس سی, الیکشن کا رزلٹ جب آئے گا پھر ہم دیکھیں گے کون کتنے پانی میں ہے اور کون کیا کر سکتا ہے. لیٹ سی تو ہم نے پچھلے کو 15 سالوں سے دیکھ لیا سندھ کے اندر کیا ہے, لیکن پھر بھی اگر وفاق میں گورنمنٹ آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں, اس پر بات کی ہے. بلکہ آگے چل کر فلسطین, سعودی عرب اور اسرائیل, بہت بڑے بڑے سٹیٹمنٹس, بات ہوگی آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. بریک کے بعد غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے. سعودی وزیر خارجہ کا یہ بیان کہ اگر مسئلہ فلسطین حل ہو جاتا ہے تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے, بڑا کلیئر ورڈز میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. لیکن بخاری صاحب, اس پر آنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ جو بڑے نمائندے جسے کہنا چاہیے, بڑا اسرائیل کے ساتھ حمایت کی تھی ویسٹ نے, وہ اب آہستہ آہستہ پیچھے ہو رہے ہیں. وہ ٹاسک فورس میں پاکستان نے تو شاید کل کی ہے کہ ہم دستبردار ہوتے ہیں, وہ ٹاسک فورس ختم, نے تو کہا کہ ہم اس کا حصہ ہے ہی نہیں, نہ ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, بن سکتے ہیں. باوجود اس کے انہوں نے کہا کہ یو ایس نے, امریکہ نے باقاعدہ ریکویسٹ کی پاکستان سے کہ آپ اس کا حصہ بن جائیں. تو ہم نے کہا جی توبہ توبہ توبہ, ہم تو اس گناہ میں شامل نہیں ہو سکتے. پہلے ہی توبہ کر کے لوگ جا رہے ہیں. لیکن اسپین, اٹلی اور فرانس اس گناہ بے لذت سے اپنی جان چھڑا کے فارغ ہو گئے ہیں, وڈرا کر چکے ہیں. جی, تو یہ تو جوت پڑنے ہی پڑنے ہیں. آپ دیکھیے گا جو وقت گزرے گا تو اسرائیل بھی ایکسپوز ہو رہا ہے اور اس کے حمایتی بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. دیکھیے جو آپ نے سعودی وزیر خارجہ کے انٹرویو کا ذکر کیا, بہت امپورٹنٹ ہے. جی, بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ جنگ جب تک مکمل طور پر بند ہو کے مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے, اس کے بعد کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوری نہ ہے, مطلب شوگر کوٹڈ ہے لیکن یہ کوری نہ ہے, کیونکہ نہ نیتن یاہو نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے, کیونکہ نیتن یاہو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سروائیول ہی نہیں ہے. وہ دوسری طرف دھمکیاں دے رہا ہے کہ جنگ تو میں 2025 تک جاری رکھوں گا. آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑا احمق کوئی ہو سکتا ہے؟ جنگ چاہتا ہے. اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو, باہر تو جو مخالفت ہو رہی ہے سو ہو رہی ہے. نیتن یاہو خود اپنے ملک کے لوگ جو ہر روز اس کی رہائش گاہ کے باہر, پارلیمنٹ کے باہر, فارن آفس کے باہر جو مظاہرے کر رہے ہیں, اور جتنی نفرت یاہو کے خلاف اس وقت ہو رہی ہے, وہ اس کا کیسے سامنا کرے گا؟ یہ تو دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ جیسا ملک جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں معاملہ لے کے گیا ہوا کہ ہی از اے وار کرمنل, اس کو وار کرائمز کے تحت جو ہے وہ یعنی ٹرائی کیا جانا چاہیے. اینڈ آئی ٹیل یو, وہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس میں جتنے بھی ممبرز ہیں, ججز جتنے ہیں, وہ یہ اس قسم کی اٹراسٹی, ruthless killing of children and women, attacking hospitals and ambulances, اس کو کوئی انڈورس نہیں کر سکتا, کوئی ذی شعور آدمی اس کو انڈورس نہیں کر سکتا. سر ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکی سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ جو فلسطین کی جو مہم جاری ہے اس میں ان سے پوچھا نہیں جائے گا, ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل, اسرائیل از ناٹ اکاؤنٹیبل. اس کی مخالفت میں 72 ووٹس آ گئے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ وہ جو سینیٹر سینڈرز ہیں, جی, انہوں نے یہ بنی سینڈر نے یہ یعنی ریزولوشن جو ہے موو کی تھی. جی, آپ کو ایک بات بھول جاتی ہے, جتنے بھی ایلیٹسٹ سیکٹرز ہیں امریکہ کے, ان سب کے اوپر جیوز جو ہیں وہ حاوی ہیں. چاہے وہ ان کی سینٹ ہے, چاہے وہ ان کی کانگریس ہے, چاہے وہ ان کی بزنس ایلیٹ ہے, چاہے وہ ان کی ملٹری ایلیٹ ہے. جس طرف آپ آنکھ اٹھا کے دیکھیں, جو طاقتور حلقے ہیں وہ اس وقت جیوز کے, اور اگر میں جرت کروں یہ کہنے کی کہ زائنسٹ کی گرپ میں ہیں. اس لیے امریکہ کی حکومت, امریکہ کی فوج, امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, دے آر پگمیز ان دا ہینڈز آف اسرائیل. کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. ایک لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ طاقت کے نشے میں مست ہاتھیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ اتنا بڑا چیلنج بن جاتے ہیں ان کے لیے. یہ ٹاسک فورس کیسے کے لیے آئی تھی؟ یمن اتنا سا ملک ہے گلف میں, حوثیز
آدھی پاپولیشن بھی نہیں ہے. ناکوں چنے چبوا دی ہیں انہوں نے امریکہ کو اور ہر اس جہاز کو جو اسرائیل کے لیے کچھ بھی لے کے جا رہا ہے. 3-4 جہاز تو وہ ویسے ہی لے گئے نا اپنی بندرگاہ میں گھیر کے. اور انہوں نے جب انہوں نے اٹیک کیا برطانیہ اور امریکہ کے جہازوں نے ان کے اوپر, دے اٹیکڈ دا امریکن شپ, جو یہ ان کے شپ جو وہاں پر فوجی جہاز جو کھڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر اٹیک کیا انہوں نے. اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ we will not stop it. We will not let any ship sail through these waters. اور آپ نے دیکھا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ایم ایس سی جو دنیا کی سب سے بڑی یعنی بیری کمپنی ہے, اور دوسری مائزیک, وہ انہوں نے اپنا آپریشن جو ہے معطل کر دیا, which is a big setback to the international business. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے اگر آپ وہاں سے نہیں گزر رہے ہیں تو کہاں سے ایک ہفتہ زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو فیول کاسٹ, ایکسٹرا کاسٹ, ہر چیز کی. اور سر ایک چونٹی کو اللہ نے طاقت دی ہے, ہاتھی کو وہ مار سکتی ہے. ایبسولوٹلی. دیکھیے یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. اسرائیل ہیز آلریڈی اسٹارٹڈ بلیڈنگ. جو پنگا کیا انہوں نے اپنے لبنان کے ساتھ, وہاں سے حزب اللہ نے جو جواب دیا ان کو, جو خود اسرائیل کے ملٹری اینالسٹ اور ملٹری جنرل ریٹائر بتا رہے ہیں کہ نیتن یاہو انتہائی بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو نقصان اسرائیل کی فوج کا ہو رہا ہے وہ بتا ہی نہیں رہا وہ اپنی قوم کو کہ کیا ہو رہا ہے. ان کے ساتھ غزہ واز ناٹ دیٹ ایزی ڈش ٹو کم اینڈ جسٹ ایٹ اٹ. ایک انچ کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے, اور اب تک وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ غزہ پر ہمارا قبضہ ہے. اور وہ ابھی تک یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ ہم نے حماس کو تباہ کر دیا ہے. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لڑائی کو جاری رکھنا ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے فرانس کے صدر نے آج سے کوئی 2 مہینہ پہلے کہا تھا کہ حماس کو ختم کرنے کا خواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ 1 دہائی تک جاری رہے گی, اور پھر بھی آپ نے اب تک جو ہے حماس کا کوئی نقصان نہیں کیا. سلام ہے ان جنگجوؤں کو, ان مجاہدوں کو جو اس وقت غزہ میں دفاع کر رہے ہیں. سلام ہے ان تمام لوگوں کو اور ان ملکوں کو جو اس وقت غزہ کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہ جنگ الٹیمیٹلی کہتے ہیں نا کہ باطل کبھی نہیں جیتتا, حق کی فتح ہوگی, اور one day we will see that the Palestinians have their own state. Inshallah, and they are not alone. We are standing with them. جہاں تک ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھا رہے ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.